अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा बढ़ गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ कहते हैं कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। सदारती पूरा हाउस कंप्लीट नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस बात से इनकार करता है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद मखसूस नशिस्तों का मामला लगता है अब नजरें अदलिया पर ही हैं। ये मामला शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर कानूनी हम राय हासिल करेंगे। आखिर में सहाफियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला ना रुक सका। असद तूर को आज भी पेश किया गया अदालत के अंदर। उनके रिमांड में तौसीह तो नहीं की गई, लेकिन अभी तक लग रहा है कि असद शायद कुछ अरसे तक मजीद बार्स के पीछे ही रहेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा गया है। ये तनाज़ा उस वक्त बढ़ा जब हमने देखा कि अचकजई साहब ने, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जॉइंट कैंडिडेट हैं, आज सुबह उन्होंने एक खत लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के नाम इस खत में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार जो महमूद खान अचकजई साहब हैं, अपने खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कल होने वाले सदारती इंतखाबात मुलतवी कराने का उन्होंने मुतालबा किया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतअद्दिद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं, जिन पर पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म इम्तना जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पेशावर हाई कोर्ट से अपने हक में फैसला आने की उम्मीद है। मखसूस नशिस्तों के बगैर होने वाले सदारती इंतखाबात गैर आईनी होंगे, लिहाजा इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक सदारती इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। इसके जवाब में थोड़ी देर पहले रद्द-ए-अमल आ चुका है इलेक्शन कमीशन का, और वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की महमूद खान अचकजई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही करवाने का फैसला है। इसी बात की बाज़गश्त आज कौमी असम्बली के अंदर भी सुनाई दी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो ओथ था उसको रोक दिया गया, लेकिन कौमी असम्बली में आज 4 अरकान थे जिन्होंने हल्फ उठाया। वो कौन थे जी? जेम्स इकबाल साहब अक़लियती नशिस्तों के ऊपर हमने देखा, उन्होंने हल्फ उठाया। समीना खालिद घुरकी साहिबा ने आज हल्फ उठाया। नताशा दोलताना साहिबा ने आज हल्फ उठाया। नीलम कुमारी साहिबा ने आज हल्फ उठाया। तहरीक इंसाफ / सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उमर अयूब साहब, उन्होंने कहा कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं। क्या कहा सुनिए। जनाब स्पीकर, बहुत अहम पॉइंट ये है कि आज यहाँ पे 4-5 मेंबर्स ने आके इधर ओथ जो ली है, जो हलफ लिया है, वो गलत है। तहरीक इंसाफ कहती है कि ये ओथ लेना गलत है। जवाबन जब अयाज सादिक साहब को मुखातिब किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई डायरेक्टिव नहीं आया, उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने हल्फाज ले लिया। स्पीकर साहब क्या कहते हैं, सुनिए। ना हमें कोर्ट की तरफ से इत्तला आई है, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसलिए 4 नशिस्तों पे ये आज ओथ हो गया। साबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब जो थे इस मामले पे आज पार्लियामेंट के अंदर बोले। उन्होंने कहा कि जो फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, इसका तलाक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और जो वहां की असेंबली है उधर तक ही है। उनका मौक़िफ़ सुने। As far as the Peshawar High Court's decision is concerned, it surely applies to the reserved seats which are allocated to the province of Khyber Pakhtunkhwa, but it cannot apply under the constitution to other provinces because, as I said, the reserved seats for women are allocated or allocatable to each of the provinces separately. यानी कि वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का कहीं और इतलाक नहीं होता। बैरिस्टर गौहर खान साहब ऑफ कोर्स इससे डिसएग्री करते हैं। उनका ख्याल है कि ये ऑर्डर का इतलाक तमाम असेंबलीज के ऊपर होता है। Mr. Speaker, that is precisely the question before the High Court, and the matters involve not only the interpretation, but that involves an order passed by the Election Commission. And whenever the Election Commission order is in questions, that applies to the entire federation. Our submission is that the entire case is now sub judice. Therefore, no one is supposed to be administered oath, whether it's from KPK or whether it's from Punjab. अब मामला जाहिर सी बात है कानूनी भी है, मजीद उलझाव भी आ गया है। तहरीक इंसाफ की प्ली के बावजूद कल सदारती इंतखाब होने जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं मोस्ट प्रॉबेबली जो नंबर गेम है उसके तहत कल दोबारा सदर मुंतखब हो जाएंगे। अचकजई साहब चूंकि उनकी प्ली कंप्लीट नहीं हुई तो वो उन वोटों से महरूम होंगे। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ कानूनी उसके साथ साथ सियासी मामला पे भी उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। सर, अब इशू ये है कि 4 नशिस्तों पर आज तो ओथ करवा दिया,
اور انہوں نے کہا اسپیکر صاحب نے کہ ایک تو میں کوئی آرڈر نہیں ملا, دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ صرف پشاور ہائی کورٹ کے اندر اس کا اطلاق ہوتا ہے. چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں آپ لوگ یہ معاملہ بھی لے کر گئے ہیں, سو ایک قانونی رائے یہ ہے کہ ایک طریقے سے یہ ایڈمیشن ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ باقی جگہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. کیا یہی وجہ تھی کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی آپ لوگ یہ معاملہ لے کر جا رہے ہیں؟ کچھ بات صحیح ہے اور کچھ بات غلط. میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. جہاں تک تو نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کا تعلق ہوتا ہے, ریزرو سیٹس, وہ مختلف پروونسز سے آتی ہیں. یعنی کہ جتنے آپ کے لوگ بلوچستان سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں نیشنل اسمبلی میں, اور جتنے آپ کے پنجاب اور کے پی کے یا سندھ سے ہو کے آئے ہیں, ان کو سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے نمبرز کو, اور پھر اس کے مطابق ریزرو سیٹس نیشنل اسمبلی میں دی جاتی ہیں. اسی طرح ہر صوبے کی اپنی اپنی ریزرو سیٹس بھی ہوتی ہیں جو کہ ان کی صوبائی اسمبلی کے لیے ہوتی ہیں. جہاں تک پشاور ہائی کورٹ کا تعلق ہے, پشاور ہائی کورٹ نے نیشنل اسمبلی کے ڈائریکشنز دے دی تھی کہ نیشنل اسمبلی کے ریزرو سیٹس پہ اوتھ نہیں لی جائیں گی, چاہے وہ کسی بھی صوبے سے آئیں. اسی طرح کے پی کے کی جو اسمبلی ہے اس کی حد تک بھی پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کے پی کے کی اسمبلی میں بھی ریزرو سیٹس کی اوتھ نہیں لی جائے گی. وہ بھی پشاور ہائی کورٹ کا اختیار ہے, وہ ان کی جورسڈکشن ہے. لیکن جہاں تک پنجاب کی اسمبلی کی ریزرو سیٹس کی تعلق ہے, یا سندھ یا بلوچستان کی ریزرو سیٹس کی تعلق ہے, اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ اپنا فیصلہ نہیں دے سکتی یا اس کے اوپر کوئی حکم نہیں دے سکتی. اس چیز یہ ہم نے پنجاب کی اسمبلی کی حد تک ہم نے جو رجوع کیا ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ کیا ہے, اور اسی طرح سندھ کی حد تک سندھ ہائی کورٹ سے کیا ہے. تو یہ کہنا کہ نیشنل اسمبلی کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے, بالکل غلط ہے. ان کا بالکل دائرہ اختیار ہے اور انہوں نے آرڈر بھی فرما دیا ہے. سو بیرسٹر صاحب, جو میں دیکھ رہی ہوں نا اس وقت, جو یہ 4 نام ہیں, انہوں نے جو اس میں لوپ ہول نکالا ہے, انہوں نے پنجاب سے سارے اوتھ کروا دیے ہیں, خیبر پختونخوا سے اوتھ نہیں کرا. ایسا ہی ہے؟ نہیں, ایسی میں وہی ایکسپلین کر رہا ہوں کہ وہ اگر تو نیشنل اسمبلی کے لیے اوتھ اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ پنجاب سے آئے, چاہے وہ کے پی کے سے آئیں, چاہے وہ بلوچستان یا سندھ سے آئیں, اس تک تو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ اپنا سنا دیا ہے, انٹرم آرڈر دے دیا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں آپ کوئی بھی اوتھ نہیں اٹھائے گا. لیکن جہاں تک پنجاب اسمبلی کا تعلق ہے, پنجاب اسمبلی کی جو ریزرو سیٹس ہیں, وہاں اوتھ کا معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہی فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بڑا ڈسٹنکشن ہے, اور میرا خیال ہے اٹارنی جنرل صاحب نے بالکل غلط فرمایا, وہ کنفیوز ہو گئے. پنجاب اسمبلی کی ریزرو سیٹس میں اور پنجاب اسمبلی کی جو ریزرو سیٹس ہے وہ بالکل درست ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے. لیکن جہاں تک نیشنل اسمبلی کا تعلق ہے وہ تو کوئی بھی ہائی کورٹ ڈائریکشن دے. سر لیکن جو یہاں پہ ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں, اسپیسیفکلی کوٹنگ ہز ورڈز, کہ کورٹ کی طرف سے, الیکشن کمیشن کی طرف سے انہیں کوئی آرڈر نہیں ملا, کوئی آرڈر نہیں آیا, یہ کیسے وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ کورٹ کا فیصلہ تو پبلک ڈومین میں بھی ہوتا ہے. وہ کوئی اسپیسیفکلی آرڈر آنا تھا, ریٹن ان کو انفارم کیا جانا تھا, ریٹن کوئی اس کا آگے اسے کنوے کیا جانا تھا, اس کے بعد یہ اوتھ رکنی تھی. یہ بھی عجیب و غریب بات لگتی ہے مجھے, کیونکہ جس وقت, جس سیکنڈ یہ آرڈر پاس ہوا تھا, اسی وقت پوری میڈیا پہ آ گیا تھا, اور ہم سب کو پتا چل گیا تھا کہ ایک سٹے آرڈر پشاور ہائی کورٹ نے دے دیا ہے. بلکہ اس کے بعد 2 دن بعد, اگلے دن ہی بلکہ پوری فل بینچ بھی بیٹھا, اور جب فل بینچ نے کہا کہ یہ ہم ایڈجرن کر رہے ہیں, منڈے تک اٹارنی جنرل کا انتظار کریں گے, اور ہم یہ جو حکم ہے ہمارا انٹرم آرڈر ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. سر میڈیا پہ تو آنا ٹھیک ہے, لیکن میں صرف کلیئرٹی کے لیے پوچھ رہی ہوں, جو اسپیکر صاحب ہے جنہوں نے اوتھ کنڈکٹ کروانا ہے, ان کے پاس کیا ریٹن کاپی بھیجی جانی ضروری ہے؟ نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اطلاع دینا ضروری ہے, چاہے وہ میڈیا کے ذریعے آئے, چاہے وہ ڈائریکٹلی کورٹ کے ذریعے آئے, یا وہ باقاعدہ لیٹر کے فارم میں آئے. اگر اطلاع ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ حکم جو ہوتا ہے اس کی کمپلائنس کرنی پڑتی ہے. یہ ضرور ہے کہ ایک پروسیس تو ہے کہ کورٹ ایک باقاعدہ آرڈر بھی بھیجتا ہے, لیکن اگر آپ کو اطلاع ہو گئی ہے اور پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے خلاف ایک آرڈر ہے, ایک انٹرم آرڈر ہے, سٹے آرڈر ہے,
تو پھر آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. سو بیسر صاحب میرا خیال ہے آپ کو شاید یہ بھی پروف کرنا ہو عدالت میں کہ ان کو اطلاع مل گئی تھی. یہ ساری ٹیکنیکلٹیز اور لوپ ہولز بڑے مزے کے ہیں جو آپ کو عدالت میں جا کر یہ کیس پروف کرنا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے سر ان ہائنڈ سائٹ اگر اب آپ وہ سیاسی فیصلہ ہے قانونی فیصلہ کریں, سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اس موقع پہ وہ جو اتحاد الحاق جس کے بعد آپ کو سیٹیں ملنی تھی, واز دس دا کریکٹ پولیٹیکل اسٹریٹجی؟ قانونی طور پہ بھی ان ہائنڈ سائٹ کیا یہ صحیح فیصلہ تھا؟ جی دیکھیں, آئی تھنک دو قسم کے فیصلے ہوتے ہیں ہائنڈ سائٹ میں. ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل ہی ڈاؤٹ سے, کسی قسم کے ڈسپیوٹ سے فری کوئی فیصلہ کریں. اس لحاظ سے تو بالکل آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ اس سے بہتر فیصلہ ہو سکتا تھا, اور ایسی کوئی پولیٹیکل پارٹی چوز کرنی چاہیے تھی جس نے انفیکٹ لسٹ بھی دی ہوتی اور وہ پارلیمنٹ میں بھی کسی فارم میں انہوں نے کوئی ان کا کینڈیڈیٹ ہوتا یا ان کا کوئی نامنی ہوتا. تو بیسٹ تو پوزیشن یہ تھی, اور ہائنڈ سائٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا فیصلہ کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ ایشو ہی نہ پڑے, یہ ڈسپیوٹ میں جانا ہی نہ پڑے, عدالتوں تک جانا ہی نہ پڑے, اور یہ ایک پروڈنٹ پولیٹیکل تھاٹ ہے. تو سر یہ مس کیلکولیشن کس لیول پہ ہوئی ہے؟ کیا یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا, قانونی ٹیم نے ان کو مشورہ دیا, سیاسی جو پولیٹیکل ان کے جو فرنٹ کو سنبھالے ہوئے انہوں نے مشورہ دیا؟ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک وکلا ہیں آپ لوگوں کے پاس, آپ کی جماعت میں. یہ فیصلہ کدھر سے ہوا, یہ کیسے پروو ہوا, تھاٹ پروسیس کیا تھا اس میں پھر؟ جی میں ذرا کمپلیٹ کر لوں, لیکن اگر آپ ہائنڈ سائٹ کی بات کر رہے ہیں تو سیکنڈ بیسٹ فیصلہ یہی تھا, اور وہ یہ تھا کہ آپ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو جوائن کریں تاکہ آپ کو ریزرو سیٹس مل سکیں. اور ایک ڈیبیٹ تو ضرور ہے کہ کیا آپ کو, اگر آپ کے پاس لسٹ نہیں آپ نے دی, تو کیا آپ کو یہ ریزرو سیٹس ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. اس حد تک تو آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس حد تک کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ وہ ریزرو سیٹس دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں جا سکتی, کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کو صرف وہی سیٹیں مل سکتی ہیں جتنی آپ نے سیٹیں جنرل الیکشن میں جیتی ہیں, نہ اس سے زیادہ نہ کم. تو جہاں تک اس کا سوال ہے کہ دوسری سائڈ کو جا سکتی ہیں سیٹیں یا نہیں, وہ تو کلیئرٹی ہے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی کے جو بیک کینڈیڈیٹس نے جب سنی اتحاد جوائن کیا تو ان کو مل سکتی ہیں کہ نہیں, وہ ایک فرسٹ امپریشن کیس ضرور ہے, وہ عدالت ہی فیصلہ کرے گی, اور اس کے اندر کچھ پیچیدگیاں ضرور ہیں. سر لیکن وکلا نے ہی مشورہ دیا ہوگا نا, یہ قانونی طور پہ آپ لوگوں نے ویٹ کر کے فیصلہ کیا ہوگا, تو یہ بھی سوچا ہوگا اگر چیلنج ہو جائیں گی تو پھر کیا کیا جائے گا. یہ سارے بیسس تو کور کیے ہوں گے اس وقت سوچتے ہوئے؟ بالکل یہ جو سارے ایشوز تھے بالکل ڈسکسڈ کیے تھے, واضح تھے, سب کو پتا تھا کیا پاسبل پرمیوٹیشنز اور کمبینیشنز ہو سکتی ہیں, کیا ریزلٹس ہو سکتے ہیں. یہ بھی پتا تھا کہ عدالت میں شاید جانا پڑے, یہ بھی پتا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ چونکہ پہلے فیصلے غلط کرتا رہا ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف کرتا رہا ہے بالخصوص, تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ یہ کریں. یہ بھی پتا تھا کہ شاید ہمیں عدالت میں جانا پڑے, اس میں تاخیر بھی ہو سکتی تھی. یہ بھی پتا تھا کہ پریزیڈنشل الیکشن آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کے کوئی ایسا فیصلہ نہیں تھا کہ وہ بالکل آنکھیں بند کر کے کیا ہو, لیکن ایک سیاسی فیصلہ تھا کہ کس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے, اور وہ پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیا گیا, اور ان ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے کیا گیا, ان پاسبلٹیز, کانسیکوینسز اور نتائج کو دیکھتے ہوئے کیا گیا. ٹھیک ہے, اور اس کو سمجھا کہ ہمارے خیال کے مطابق قانون اور آئین ابھی ہمارے ساتھ ہے, لیکن بہرحال عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور عدالت کسی طرح بھی فیصلہ کر سکتی ہے. صحیح. اچھا اب یہاں سے آگے کریں گے کیا, کیونکہ کل الیکشن تو ہونے جا رہا ہے, ایک صدر بھی منتخب ہو جائے گا, ہاؤس کمپلیٹ ہے جو کہ ہے آپ لوگ, تو اس کے بعد کیا مطلب آپ عدالتوں میں جائیں گے؟ عدالتوں میں تو وقت لگے گا, سو کیا پھر یہ جو عدالتی جنگیں آپ دیکھ رہے ہیں اگلے کوئی 2-3 سال تک عدالتوں کے فورم پہ ہی یہ معاملات طے ہوں گے, اور یہ صدر کا انتخاب, یہ وزیر اعظم کا انتخاب, تمام اسمبلیز کا انتخاب, یہ سب کچھ؟ دیکھیں جی, بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کے بعد دوسرے ایسے فیصلے کیے ہیں جس کی وجہ سے پہلے جنرل الیکشن سارا کا سارا متنازع ہو گیا, اس کا کرائسس چلتا جا رہا ہے, وہ اسٹریٹ پروٹیسٹ ہونے لگی ہیں, پوری دنیا نہیں مان رہی. اب جو پریزیڈنٹ کے الیکشن اور سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں اس کو بھی متنازع کر دیا ہے. بڑا سمپل تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو جوائن کیا گیا ہے, انہوں نے پہلے لسٹ نہیں دی تھی, کوئی قدغن نہیں تھی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ دیتی کہ آپ دوبارہ لسٹ دے دیں,
اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیتی اور دے دیتی تاکہ یہ ایشو نہ بنتا. لیکن انہوں نے ایک اور کرائسس کریٹ کر دیا اور نہ صرف سنی اتحاد سے سیٹیں چھین لی بلکہ جا کے دوسروں میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر دی. تو میری لحاظ سے اب یہ پوزیشن یہ بنتی ہے کہ اگر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے فیور میں ہو گیا, اگر یہ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ ریزرو سیٹس سنی اتحاد کو دینی چاہیے, تو پھر یہ پورا کا پورا جو پریزیڈنشیل الیکشن بھی ہے اور جو سینٹ کا الیکشن بھی اگر ہو گیا اسی طرح, تو وہ دونوں کے دونوں کو کینسل کرنا پڑے گا اور دوبارہ سے مزید کمپلیکیشن ہے. سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے عمران خان صاحب کی جب ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے اندر سے 3 مشتبہ لوگ پکڑے گئے, وہاں پہ دہشت گردی کے خدشات تھے, سو اس کے کنسرنز کے بعد کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ ان کو شاید وہاں سے شفٹ کیا جائے؟ جی دیکھیں, ان کو انشاءاللہ رہا کرانا ہے, ٹوٹلی فری کرانا ہے, لیکن مجھے نہیں یقین آتا کیونکہ میں اڈیالہ جیل کافی بار جا چکا ہوں ملنے کے لیے بھی, جب ٹرائلز ہوتے تھے تب بھی. وہاں ایک پہلے تو اڈیالہ پہنچنے سے پہلے ہی سارے سگنلز بند ہو جاتے ہیں, بہت ساری وہاں سیکیورٹی ہے, اس کے بعد ایک دیوار ہے, ایک گیٹ ہے, اس کو کراس کرتے ہیں, پھر دوسری دیوار ہے, دوسری گیٹ ہے, اس کو کراس کرتے ہیں, پھر ایک بلڈنگ آتی ہے, اس کو کراس کرتے ہیں, پھر دوسری بلڈنگ آتی ہے, پھر وہاں پوری سیکورٹی ارینجمنٹس ہیں, پھر وہ بلڈنگ کے کراس کر کے آپ جیل کے احاطے میں آتے ہیں. تو امپاسبل ہے کہ 3 لوگ جو ہیں وہ سر, لیکن ممکنہ طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید وہاں سے شفٹ کر دیا جائے, یا وہ کوئی پاسبلٹی ہے؟ جی مجھے تو میرے نظر میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. میری نظر میں تو ہمارے کیسز جو اپیل کے ہیں وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, باقی سارے کیسوں میں بیل ہو چکی ہے. اگر ہم ان کیسوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ ان کو ان کو بری کرا دیں, تو پھر اس کے بعد وہ باہر آ جائیں گے. سر شفٹ کی بات میں بنی گالا کرتی ہوں کہ وہ ادھر سے موو کر کے بنی گالا کرتے ہوئے ہوں, کچھ کنسرنز آپ نے بتائے ہوں, کوئی کورسپونڈنس ہو رہی ہو اس حوالے سے؟ ایک اپلیکیشن ضرور فائل کی ہے عمران خان صاحب کے کہنے پہ, اور وہ یہ ہے کہ ان کی جو وائف ہیں, ان کی بشرا بی بی, ان کو بھی شفٹ کر دیا جائے اڈیالہ جیل ہی, تاکہ وہ کم از کم ملاقات تو کر سکیں آپس میں, جو ملاقات آج کل نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو بنی گالا شفٹ کیا ہوا ہے. تو اگر دونوں کو بنی گالا شفٹ کر دیں, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایڈمنسٹریشن پہ, لیکن ہماری کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا اگر ہم آگے بڑھیں, آج آئی ایم ایف نے پی ٹی آئی کے خط کا جواب دے دیا. ایک بیان سامنے, اس بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا بڑا محدود مینڈیٹ ہوتا ہے, آئی ایم ایف کا مینڈیٹ سیاسی نہیں ہے بلکہ معاشی مسائل تک محدود ہے ان کے جواب کے مطابق. اور جو ان کی ترجمان ہے انہوں نے کہا ہے کہ 28 فروری کو پی ٹی آئی کے ترجمان کی جانب سے خط انہیں موصول ہوا تھا, اس کی انہوں نے تصدیق کر دی. انہوں نے مزید یہ کہا کہ آئی ایم ایف مقامی اور سیاسی مسائل پر تبصرہ نہیں کرتا. سو علی ظفر صاحب, کیا آپ کچھ ڈفرنٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جواب, چونکہ جب یہ لکھا جا رہا تھا تو تب بھی زیادہ تر جو معاشی ماہرین تھا ان کا خیال تھا کہ اس کے اوپر ایسی ہی سٹیٹمنٹ آئے گی کیونکہ نہ ان کا ڈومین ہے, نہ ان کی کیپیسٹی ہے, اور فرینکلی الیکشن کے معاملات میں ان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے. پھر بھی یہ لیٹر گیا, تو یہ جو جواب ہے آپ لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں, ایک جینوئن ڈیبیٹ تھی, ایک کنسرن تھی جو کہ ریز کی گئی, اس سے آگاہی کی گئی, لیکن ہم بھی کوئی ایسا رزلٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. یہ آئی ایم ایف پہ کوئی ہمارا ایسا تو زور نہیں چل سکتا, ہم تو ان کو کہہ سکتے ہیں, باقی ان کی مرضی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک جنرل ڈیبیٹ بھی یہ تھی کہ وہ شاید ان کے دائرۂ اختیار میں بھی نہیں ہے, انہوں نے یہی کہا ہے. تو سر پھر خط لکھنے کا فیصلہ ان ہائنڈ سائٹ, مجھے میں ہائنڈ سائٹ کے بڑے سوال پوچھ رہی ہوں آج کیونکہ تھوڑی کلیئرٹی آ جاتی ہے, یہ خط لکھنے کا فیصلہ درست تھا؟ جی میرے خیال سے ہم نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ ہر فورم پہ جہاں جہاں ہم فورم پہ آواز اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں گے. اور میرے خیال ہے آواز اٹھانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کا رزلٹ مل جائے, آواز اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو کوشش کر دیں کہ یہ پوزیشن ہے, اور اسے آگاہی ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی, نیشنل لیول پہ بھی, اور ایک ایٹماسفیئر بنتا ہے. یہ ہم نہیں کر سکتے کہ چپ کر کے ایک چیز کو مان لیں جو غلط ہو رہی ہے. مے بی اس کا رزلٹ اس الیکشن میں نہیں ہو, مے بی اس وقت نہ ہو, لیکن اگلی بار شاید زیادہ کوشش ہو جائیں لوگ اور اس قسم کی حرکت نہ ہو. تو میں نے آواز اٹھانے کے لیے کسی کو روکنا نہیں چاہیے, نہ کوئی ایسی رکاوٹ ہے ہمارے آئین میں یا قانون میں.
اب اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں بھی ہوتی تو ہر وقت آپ کو اپنی حق کے لیے آواز تھوڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں اس جواب سے یا بس ٹھیک ہے، یو ایکسپیکٹنگ دس؟ نہیں، جس طرح میں نے کہا کہ کافی سارے لوگوں کا خیال تھا بھی، اور میرا بھی پرسنل یہ خیال تھا کہ شاید اسے ایکچوئل رزلٹ کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایک آگاہی تک تو اس کی میرا خیال ہے ضرورت تھی، اور اس کے اوپر وہ ہم نے جو کیا، میرا خیال ہے اگر اس کا ڈیٹیلز بھی دیکھیں خط کی تو ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جناب الیکشنز جو ہے اس میں ریگنگ ہوئی، سب کو پتہ ہے ریگنگ ہوئی الیکشنز میں، دھاندلی ہوئی. آخری سوال بیرسٹر صاحب، کیونکہ کل تو صدر کا الیکشن ہو جائے گا نا، اس کے بعد آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ قانونی ہے یا سڑکوں پہ آنا ہے، احتجاج ہوگا، ایوان کے اندر بھی رہیں گے، سڑکوں پر بھی رہیں گے، کیونکہ الیکشن تو کل ہونے جا رہا ہے. obviously اس کو آپ چیلنج کریں گے، عدالتوں میں وقت لگے گا، لیکن امیڈیٹلی پھر کیا یہ احتجاجی موڈ میں آ جائے گی پارٹی؟ جی بالکل، میرا خیال ہے 3 pronged اسٹریٹجی ہے. میں نے پہلے بھی ریپیٹ کیا ہے، 3 جگہ پہ سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں ہم نے کام کرنا ہے. ایک تو قانونی جنگ ہے، آپ نے بتایا، اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، وقت لگ سکتا ہے، لیکن وہ لڑنی ضروری ہے انصاف کے لیے. اور دوسری، پارلیمنٹ میں بھی ہم نے رہنا ہے، پارلیمنٹ میں بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے، ادھر بھی ہم نے اپوزیشن کرنی، آئیڈیالوجیکل ایشوز پہ بھی، اکنامک ایشوز پہ بھی، ہر ایشو پہ. اور تیسری، ہمارا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا سڑکوں پہ، اور وہ بھرپور پروٹیسٹ کرنے کا ارادہ ہے. اور اس پہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم نے باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے یہ احتجاج کرنا ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ ملنا چاہتی ہیں، شامل ہونا چاہتی ہیں اس احتجاج میں، تو اسٹریٹ پروٹیسٹ ہم کریں گے، ورنہ ہم خود بھی کریں گے. بہت شکریہ سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب. پاکستان تحریک انصاف قانونی اور اس وقت سیاسی معاملات ہے، اس حوالے سے ہم ان کی رائے مانگ رہے تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو پھر یہ جو الیکٹورل ہاؤس انکمپلیٹ ہے، الیکشن جو ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، ایسے بہت سارے جو قانونی سوال ہیں ان کے جواب لیں گے پلڈیٹ اور فافن کے نمائندوں سے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. الیکٹورل کالج نامکمل ہے، یہ کہنا ہے سنی اتحاد کونسل / پاکستان تحریک انصاف کا. صدر کے الیکشن کو ملتوی کیا جائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پلی کو مسترد کر دیا. کل صدر پاکستان کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے جڑے بہت سارے قانونی معاملات اور ہیں، کیونکہ ابھی بھی یہ کیسز ہائی کورٹس کے اندر سنے جا رہے ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں 13 تاریخ کے بعد وہاں سے ایک فیصلہ آنا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ پہنچا دیا پاکستان تحریک انصاف نے. کیا اس سے اوپر سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملات پہنچتے نظر آ رہے ہیں؟ بہت سارے سوالات ہیں، اس پہ بات کریں گے. احمد بلال محبوب صاحب سربراہ ہیں پلڈیٹ کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. رشید چودھری صاحب نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں فافن کے. ان دونوں کی جو ذرا قانونی رائے اور جو ابھی تک کی انسٹیٹیوشنل ایک ہسٹری بھی ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس پہ بات کریں گے. احمد بلال محبوب صاحب، اگر آپ سے آغاز کریں سر، الیکٹورل کالج نامکمل ہے، صدر کا الیکشن اگر ہوگا تو متنازع ہوگا تو چیلنج ہو سکتا ہے، اور بعد میں اگر نشستیں کسی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں سنی اتحاد کونسل کو مل گئیں تو پھر کیا سٹیٹس ہوگا سر اس انتخاب کا؟ بہت شکریہ ماریہ. میرے خیال میں یہ تو درست ہے کہ اس وقت الیکٹورل کالج کے اندر کچھ نشستیں خالی ہیں، لیکن اس کے خالی ہونے سے کسی قانون کے تحت ایسا نہیں ہے کہ صدارتی انتخاب کسی لحاظ سے قانونی طور پہ غلط ہو یا وہ نامکمل ہو. قانون کے تحت الیکشن تو ٹھیک ہی ہوگا، لیکن کچھ لوگ یہاں موجود نہیں ہوں گے. ان کا جو معاملہ ہے وہ پھر بعد میں عدالتوں میں نمٹتے رہیں گے. لیکن یہ صدارتی انتخاب جیسے وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا، اسپیکروں کے انتخاب ہو گئے، ویسے صدر کا انتخاب بھی ہو جائے گا. تو الیکٹورل کالج نامکمل والی بات صحیح بھی ہے، لیکن اس سے انتخاب متاثر نہیں ہوتا. لیکن احمد صاحب، یہاں تھوڑی سی جو ٹوسٹ ہے کہانی میں وہ یہ کہ یا تو یہ نشستیں خالی رہتی اور کسی کو نہ دی جاتی، یہ نشستیں باقی جماعتوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں. سو اگر کسی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں یہ صورتحال تبدیل ہوتی ہے، پھر بھی اس الیکشن کی صحت پہ فرق نہیں پڑے گا؟ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ جو ووٹنگ پیٹرن کل ایکسپیکٹڈ ہے، اس میں ووٹوں کا اتنا فرق نہیں ہوگا کہ جس سے ان ووٹوں سے فرق پڑ جاتا. اگرچہ قانونی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بھی کوئی فرق پڑتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. جو دیکھیے بنیادی طور پہ جو بات غلط ہے وہ تو یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں دی گئیں جو دی جانی چاہیے. میرے خیال سے وہ اس کے مستحق تھے
اور قانونی طور پہ اس کے لیے انتظام کیا جانا چاہیے تھا. لیکن اگر فرض کریں ان کو پارٹی ہی تسلیم نہیں کیا گیا اور ان کو نشستیں نہیں دی گئیں تو پھر اس کا نیچرل آؤٹ کم یہ ہے کہ وہ نشستیں دوسری پارٹیوں میں تقسیم ہوں گی. وہ بذات خود یہ نتیجہ غلط نہیں ہے، لیکن جو اصل بات ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو کیوں نہیں دی گئی وہ غلط بات ہے. سر اس پہ بھی رائے تقسیم ہے، جیسے الیکشن کمیشن میں جو اختلافی نوٹ تھا اس میں کہا تھا کہ نشستیں نہیں دی جائیں گی لیکن ان کو کسی کو نہیں دیا جائے گا، تو یہ رائے بھی موجود ہے. جی ہاں، رائے موجود ہے اور میرے خیال میں یہ رائے درست نہیں ہے. اگر سنی اتحاد کونسل کو بنیادی طور پر نشستیں دی جانی چاہیے اور وہیں سے مسئلہ ختم ہو جاتا، لیکن اگر ان کو نہیں دی گئیں جی اور یہ قانونی طور پر تسلیم کیا گیا کہ سنی اتحاد کونسل ان مخصوص نشستوں کی تقسیم کے لیے کوئی بونافائڈ پارٹی ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر جو بونافائڈ پارٹیاں ہیں انہی میں نشستیں تقسیم ہوں گی. صحیح. رشید صاحب یہی سوال سر آپ کے پاس لے کے جائیں گے. کل الیکشن ہے صدارتی، پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں. جو الیکشن کے کینڈیڈیٹ ہیں خود اچکزئی صاحب انہوں نے بذات خود لکھا، چلے ایک جماعت کا تو جو بھی موقف ہے اس کے قانونی سیاسی پہلو ہیں، جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیئر نہیں ہوگا، متنازع ہوگا، اس کو ملتوی کیا جانا چاہیے. اس کانٹیکس میں آپ کو کیسا لگتا ہے یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہ نہیں الیکشن ہوں گے کل؟ اچھا، جو کانسٹیٹیوشن میں جو الیکٹورل کالج ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے اور پروونشل اسمبلیز ہیں اور سینٹ ہے، اور جو کمپلیشن اور انکمپلیشن کی بات ہے کانسٹیٹیوشن میں صرف یہ بات ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی ڈیزالوڈ ہوگی اور اس وقت موجود نہیں ہوگی جب صدر کا انتخاب ڈیو ہوگا، جو صدر کے جانے سے 60 دن سے پہلے اور 30 دن سے پہلے 60 اور 30 دنوں کے درمیان ہو جائے گا، اس وقت اگر نیشنل اسمبلی موجود نہیں ہوگی تو الیکشن تب ہوگا جب نیشنل اسمبلی وجود میں آ جائے گی اور اس کے 30 دن کے اندر ہو جائے گا. ایک تو 30 دن کی ڈیڈ لائن کل ختم ہو جائے گی تو الیکشن تو ڈیو ہے. دوسرا یہ کہ الیکٹورل کالج انکمپلیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسمبلی موجود نہ ہو. اسمبلیز موجود ہیں، اسمبلیز کے اندر ویکینسیز موجود رہتی ہیں. کوئی میرا نہیں خیال، شاید احمد بلال صاحب تصحیح کر سکے کہ کوئی وقت ایسا آتا ہے جس میں 100% اس اسمبلی کے تمام ممبرز موجود ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا 2013 سے 18 تک ایک وزیرستان کی کانسٹیچوئنسی، اس پہ کبھی الیکشن ہی نہیں ہوا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اسمبلی میں تمام لوگ موجود ہوں اس وقت تک. اور دوسرا اس کا جو میٹیریل ایفیکٹ ہے جس کی احمد صاحب بات کر رہے تھے کہ میٹیریلی اگر وہ لوگ آ بھی جائیں اور تو کیا ووٹوں پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، یہ قانونی سوالات ہیں جو اس کے بعد ہو جائیں گے. لیکن الیکٹورل کالج کے انکمپلیٹ ہونے کی بات شاید درست نہیں ہے. ٹھیک ہے رشید صاحب، اس میں ایشو یہ کہ جو میرے پاس نمبر کاؤنٹ ہے، قومی اسمبلی کی 19 نشستیں ہیں جو خالی ہیں، خیبر پختونخوا کی 25 ہیں، سندھ اسمبلی کی 3 ہیں، پنجاب اسمبلی میں انہوں نے سب کو الیکشن کروا دیا وہ. لیکن اتنے بڑے چنک اس سے پہلے کیا خالی رہا ہے پریزیڈنشل الیکشن سے پہلے؟ مطلب ٹھیک ہے وہ کم نشستیں ہمیشہ اسمبلی پوری نہیں رہتی، بالکل آپ سے اگری کرتی ہوں، لیکن یہ تعداد دیکھیے یہ ٹھیک ٹھاک ہے. اور اگر عدالتی فیصلے کے نتیجے میں یہ چیلنج کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ نشستیں ہیں. سو شاید والیوم آف سیٹس اس سے فرق نہیں پڑتا. والیوم آف سیٹس تو ظاہر ہے موجود ہے، لیکن ظاہر ہے یہ سیٹس تو ایلوکیٹ ہو گئی تھی. اب اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ بات ہو سکتی ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے ایز اے پارٹی الیکشن ہی نہیں لڑا تھا، انہوں نے مینیفیسٹو ہی نہیں دیا تھا، اور جو الیکشن کمیشن نے جس طرح کے جو ان کی اپنی فائنڈنگز ہیں کہ وہ پارٹی نہیں ہے اس لیے ان کو نہیں دی جا سکتی، تو انہوں نے تو بانٹ دی تھی. اب یہ تو ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں رکی ہیں آگے، خاص کر خیبر پختونخوا کی اور خیبر پختونخوا کی نیشنل اسمبلی کی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی، اس وجہ سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ٹائم لائن ہے، کل آخری دن ہے جو پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے، تو معاملہ تو جائے گا کورٹس میں. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس الیکشن کی صحت پہ کوئی بہت فرق پڑے گا. ٹھیک ہے احمد بلال صاحب، آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ جب آبویسلی اس کو بڑا ایکٹیولی اگر پرسو کرتی ہے تحریک انصاف / سنی اتحاد کونسل، تو کیا اس میں آگے جا کے کوئی الیکشن کی صحت پہ نہیں فرق پڑے گا؟ یہ قانونی بات ہے، یہ قانونی معاملہ چلتا رہے گا، صدر پاکستان اوتھ لے لیں گے، اسمبلیاں بھی ایسے ہی چلیں گی، صدر پاکستان کا بھی معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں ہی رہے گا. اب یہ لگ رہا ہے فی الحال؟ جی میری رائے بھی یہی ہے کہ یہ جو انتخابات ہو جائیں گے ان پہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن جو اصل میں بڑا مٹیریل فرق جو پڑ سکتا ہے
और बर वक्त फैसला हो जाए तो शायद वो फायदा भी हो जाए पीटीआई को, वो सेनेट के इलेक्शन का है। जी। अगर उस वक्त तक सीटें इनको मिल जाए और वो रिवर्स हो जाए मामला, तो उस सूरत में सेनेट की कुछ सीटें उनको मजीद दस्तयाब होंगी 6-7 के करीब, जो वैसे उनको शायद ना मिल सके। लेकिन ये जो इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं या हो चुके होंगे, उन पे मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी रशीद साहब, सेनेट का इलेक्शन भी है और वो उसमें तो नंबर और वोट बड़े मैटर करते हैं। थोड़े थोड़े वोटों के ऊपर जो है कैंडिडेट की जो सिलेक्शन होती है सेनेट के अंदर जो इलेक्शन होता है उस पर फर्क पड़ता है। तो क्या इस दौरान ये तहरीक इंसाफ की जो कानूनी स्ट्रैटेजी ये होगी कि उससे पहले फैसला ले ले, लेकिन आपको लगता है कि मामला शायद सेनेट के इलेक्शन के बाद तय हो? मामला शायद लिंगर ऑन भी कर सकता है या उससे पहले भी सुलझ सकता है। तो डिपेंड करता है कि अदालतों में कितनी जुर्रत के साथ इस मामले पे बहस होती है और उसको किसी हल की तरफ ले जाया जाता है। अब मसला तो ये उस एक फैसले की वजह से हुआ था जिसमें सिंबल जो इलेक्शन के बहुत करीब जाके जो सिंबल से महरूम कर दिए गए थे। अब उसके नताइज हैं और जो तदबीर निकाली है पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, अब वो अनफॉर्चुनेटली उनकी लिस्ट भी मौजूद नहीं थी और उस पर भी बहुत सारे इस तरह के टेक्निकल नताइज हैं। तो जाहिर है मसला तो अदालतों में जाएगा। अगर तो वो सेनेट के इलेक्शन से पहले ये मामला किसी तरफ लग जाता है, कोई फैसला आ जाता है, तो फिर तो पीटीआई को अगर उनके फेवर में आ जाता है तो मुमकिन तौर पर फायदा हो सकता है। लेकिन अगर ये लिंगर ऑन करता है तो जाहिर है फिर सर, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 2019 में नशिस्तें दी गई, उनकी भी पहले लिस्टें नहीं थी लेकिन फिर नशिस्तें दी गई। तो क्या ये प्रेरोगेटिव है या वाकई कानूनी नकाइस नजर आ रहे हैं आपको? क्योंकि एक माजी में बहुत ही माजी करीब में ये मिसाल, वो एक मखसूस सिचुएशन थी जिसमें फाटा जो था उसमें इलेक्शंस हुए थे मर्जर के बाद, जो है फॉर्मरली फाटा था, और उसके बाद लिस्टें कॉल की गई थी तमाम पार्टीज से। तो इलेक्शन कमीशन ने सबको यकसा मौका दिया था कि आप सब लिस्टें दाखिल करें क्योंकि नई सीट्स आ गई हैं और उसकी इक्वेशन पे फर्क आ रहा है। तो उसमें बाप ने वो सीटें दी थी तो उनको मिल गई थी। लेकिन जाहिर है यहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं थी कि जिसमें दोबारा लिस्टें कॉल की जाती। अहमद बिलाल साहब, आपके नजदीक भी कि दोनों सिचुएशन मुख्तलिफ थी? वो एक मखसूस टाइम एंड स्पेस थी, इंक्लूजन की बात करनी थी, इस वक्त वो नशिस्तें दे दी गई। इस मरतबा वो सूरत हाल नहीं थी इसलिए मुख्तलिफ फैसला आया? मेरे ख्याल में तो ये सिचुएशन काफी सिमिलर थी और उस वक्त भी ये मसला उठाया गया था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो 3 आज़ाद अरकान ने मिलकर पार्लिमानी पार्टी बनाई थी, उन्होंने जब अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए कोटा तलब किया तो उनको कहा गया कि आपकी तो कोई प्रायोरिटी लिस्ट ही नहीं है और आपकी कोई नॉमिनेशन फॉर्म भी नहीं है, तो उनको फिर मौका दिया गया था। लेकिन मैं इससे भी आगे हट के ये बात कहता हूँ कि ये बड़ी नैरो टेक्निकलिटीज की बात है। 81 मेंबर्स हैं जो असेंबली के अंदर मौजूद हैं और एक पार्टी का आप हिस्सा है, तो एक नई हकीकत वजूद में आ गई है असेंबली के अंदर। आप उस हकीकत को बिल्कुल नजरअंदाज करके आप ये समझेंगे कि ये पार्टी है ही नहीं, इसलिए कि उन्होंने पहले चूंकि मौजूद नहीं थी, उसने इलेक्शन भी नहीं लड़ा। मेरे ख्याल में इलेक्शन ना लड़ना उनके हक में जाती है बात। अगर इलेक्शन लड़ते और फिर नशिस्तें की प्रायोरिटी लिस्ट जमा ना कराते तो फिर तो उनको इल्जाम हो सकता था। अब उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, ये तो नई पार्लिमानी पार्टी वजूद में आ गई है, तो आपको उनको मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल में ये नेचुरल जस्टिस के असूल के भी खिलाफ है कि आप इसको डिनाई कर दें ऐसी पार्टी को। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। जी रशीद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, एक जगह से शायद पीआईसी ने अपने को उम्मीदवार मियांवाली से शायद खड़े किए थे 122 असेंबली पे और एक कौमी असेंबली पे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल SIC। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रशीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिलडैट। कल के सदारती इलेक्शन के ऊपर फिलहाल ये इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज का फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में मामला अगर अदालत में जाता है, जो कि जाता दिखाई दे रहा है, उसमें लगता है कि एक लंबी कानूनी जंग होगी। और अहमद बिलाल महबूब साहब का ख्याल है कि ये बुनियादी तौर पर मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जानी चाहिए थी। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे बात करेंगे असतूर। आज उनकी दोबारा अदालत के अंदर हमने देखा कि उनको पेश किया गया और अभी तक जो इस केस के हवाले से पेशरफ्त हुई उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। 2024 पीडीएम की जो दूसरी हुकूमत इस मरतबा बनने जा रही है, इसमें सहाफ़ियों के लिए ये कैसा होगा टेन्योर, इसके कुछ बड़े वाज़े इशारे नज़र आ रहे हैं। असतूर साहब का केस जो है हमारे सामने बड़ा खुला है, इसके अंदर क्या तफसीलात हैं, अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्विकली अगर हम आपको बता दें। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने आज जो है असतूर के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आला अदलिया के जजेस की तज़हीक के केस में सहाफ़ी असतूर को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। जो दर्ज FIR है उसमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट यानी कि पीका की दफात 9, 10 और 24 के तहत आला अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम के इल्जामात के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस केस में सहाफ़ी असतूर को पहले 5 रोज़ा और फिर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था। अदालत के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, असतूर साहब के हवाले से हमने देखा था कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत के दरमियान उन पर तशद्दुद हुआ तो PDM की तमाम क़यादत उनसे मिलने उनके घर गई, उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाई और उनके साथ खड़े होकर ये बताया कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन रखते हैं और उनके दौरे हुकूमत में ऐसा नहीं होगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि असतूर साहब को जब लेके आया जाता है अदालत के अंदर, तो जिस तज़हीक के साथ, जिस तरह धक्के दे के और जिस तरीके से तेज़ी से उनको गाड़ी में डाला जाता है सर से पकड़ के, ये एक बहुत ही शर्मनाक रवायत है। वो कोई दहशत गर्द नहीं है, वो कोई मिलिटेंट नहीं है, वो एक सहाफ़ी है। हम उसे डिसएग्री कर सकते हैं, केसेस बनाए, वो उसको सामने फेस भी कर रहा है, लेकिन इस तरीके से धक्के दे के ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर डालना ये बड़ा ही तज़हीक अमेज़ काम है। असतूर के अलावा इमरान रियाज साहब का केस भी बड़ी इस वक्त हम देख रहे हैं कि उसके अंदर पेशरफ्त हो रही है। उन पर बदउनवानी का केस बनाया गया है जी, और उसमें 22 फरवरी को उनको गिरफ्तारी डाली गई थी। अभी तक हमने देखा है कि उनके ऊपर जो मुख्तलिफ दफ़ात लगाई गई हैं उसमें दफ़ा 34 है, दफ़ा 161 है, दफ़ा 136 है, एक 9 मई की दहशतगर्दी का केस भी है। इस हवाले से ये जो पूरी जा रही है इस वक्त सेनेट, उसमें जाते जाते अलविदाई तकरीरें भी हो रही हैं और उसमें हमें देखा कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने इन दोनों के हवाले से आवाज़ उठाई। इमरान रियाज को रिहा करें, असतूर को रिहा करें, सहाफियों को रिहा करें। मीडिया आपका हिरावल दस्ता है, जमहूरियत का हिरावल दस्ता, दस्तूरियत का हिरावल दस्ता, फंडामेंटल राइट का हिरावल दस्ता। कभी भी मीडिया के आजादी को कंप्रोमाइज ना करे, वरना ये 5 सियासतदानों के गले में पड़ेगी। सितम ज़रीफ़ी है जी हालात की। जब अपोजिशन में होते हैं तो असतूर और इस तरह की जो आवाज़ें हैं सहाफ़ियों की, जो क्रिटिकल आवाज़ें हैं, जो कि चुपती हुई आवाज़ें बहुत पसंद आती हैं। हुकूमत में जाते हुए अगर वो जेल में पड़े हों तो उनके बारे में जिक्र भी नहीं करते। हमने नहीं देखा किसी भी पीपल्स पार्टी, PMLN की या JUIF की तरफ से उनके बारे में बात करना, जबकि पिछली मरतबा जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत में तमाम जमातें अपोजिशन में थीं तो उनके घर भी जाकर उनको मिलने के लिए आए। अब हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ असतूर के हक में आवाज़ बुलंद कर रही है। सो टेबल्स टर्न होते रहते हैं। ऑपोजिशन में जो आवाज़ें पसंद हैं वो हुकूमत में भली महसूस नहीं होती। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। अपना फीडबैक भूलिएगा, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।